3 घंटे सफर करते हुए पहाड़ के दानों से बारिश में जाती और बारिश जोर की शुरू हो गई। आश्रय के लिए घर में जाके पनाह ले ली। थोड़ी देर नहीं गुजरी, तेज हवाएं चलना शुरू हुआ तो एक बड़ी चट्टान ऊपर से ढलकते हुए आई और आयन घर के ऊपर खड़ी होकर का दरवाजा बंद हो गया। कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मौत के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती। तो उस वक्त वो भी किसी नबी के प्रोग्राम थे। तीनों मिलकर फैसला किए कि अब ऐसा करेंगे कि हमने जो गुनाह करने का इरादा किया और अल्लाह के लिए उस गुनाह को छोड़ दिया, वो जिक्र करेंगे और उसके वसीले से अल्लाह से आज इस मुसीबत से पनाह मांगेंगे। तो पहला आदमी खड़ा हुआ, बोला कि अल्लाह आप जानते हैं मैं बीवी बच्चे वाला था और मेहनत मजदूरी करके शाम घर लौटता हूँ तो दूध दो कर पियाला भर के ले जाता हूँ, माँ बाप को सैराब कर देता हूँ, बाद में बच्चों को फिर हम दोनों पी लेते हैं। ये हमेशा का हमारा मजबूर है। एक दिन की बात है, घर पहुँचा हूँ तो देर हो गई। माँ बाप इंतज़ार करते करते सो गए। तो अब मैं माँ बाप के सराहने दूध लेके खड़ा होगा पियाला। बच्चे भी मेरे भूखे सुबह से वो बिलबिलाते थे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया कि माँ बाप को छोड़कर बच्चों को पिलाऊं। बच्चों को बहला फुसला कर सुला दिया। माँ बाप जब उठे तो उनके दूध पिलाकर फिर मैं बच्चों को पिलाया। मैं सैराब होके ये अमल मैं तेरे वास्ते किया है। अगर ये अमल ये पसंद है तो इसकी वजह से आप मुझसे मुसीबत आ जाएगी। तो हदीस में है कि पत्थर इतना करता कि अंदर हवाएं आना शुरू, कुछ हवा आना शुरू। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, बोला कि अल्लाह जानते हैं मेरे पास एक आदमी आया था खिदमत के लिए, कुछ काम काज था तो मैं एक उजरत उससे मुकर्रर कर लिया था। जब काम ख़त्म हुआ तो मैं उसे उजरत देना चाहा, वो इनकार किया, बोला कि इतनी उजरत से काम नहीं चलेगा। तो मैं बोला कि बात इतनी ही हुई थी, हमारी मर्जी हो तो ले वरना छोड़ दो। वो भी गैरतमंद था, छोड़ के चला गया। एक मुद्दत गुजरी, वो बेचारा बहुत फक्र फाके में आ गया, तंगदस्त हुआ, तो सीधे मेरे पास आया। तब तक मैं क्या किया, एक बड़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। जब वो वापस मुझसे चला गया, मैं जानता नहीं था, एक बकरी का बच्चा लेके छोड़ दिया। अब जब बच्ची वो बकरी बड़ी हुई, वो हामिला हुई, बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे, उससे 2 बच्चे 3 बच्चे, इस तरीके से एक मुस्तकिल गैबत बन गया। जब वो आया 3 साल के बाद तो आगे बोला कि मुझे जानता है। मैं बोला कौन है? बोला कि एक मौके पर मैं आया था, तेरे पास काम भी किया था और उस वक्त मैं जो है उजरत मना करके चला गया। अब मैं राज़ी होकर आया हूँ, वही उजरत दे दे कम से कम, बहुत भूखा प्यासा। मैं बोला कि उजरत नहीं है, बल्कि जो सामने रेवड़ है बकरियों का वो ले और लेके चला। तो वो बोला कि मैं पहले से परेशान हूँ, तकलीफ ज़दा हूँ, मुझसे मजाक मत कर। मैं बोला कि अल्लाह की कसम मजाक नहीं है, हकीकत है, जो लेके चला। तो अल्लाह उस वक्त वो बकरियों का रेवड़ जो हाथते हुए गया, उसकी खुशी की क्या इंतहा। ये अल्लाह अगर ये अमल तेरी रज़ा के खातिर किया हो
تیسرا آدمی کھڑا ہوا بولا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں غریب تھا، فقر و فاقے کا گرفتار تھا، اور میرا چچا بہت مالدار تھا اور اس کی بیٹی مجھے بہت محبوب تھی۔ میں جا کے اس سے بہت منت سماجت کر کے بولا کہ مجھے اپنا داماد بنا لیا، لیکن وہ کسی بھی قیمت میں تیار نہیں تھا، مجھے دھکا دے دیا اور زمانہ ایسے پلٹا کھایا، وہ غریب ہوا، وہ دنیا سے چل بسا اور میرے پاس کثیر دولت آئی۔ ایک دن میں کسی کے دروازہ کے ٹھکانے پر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی عورت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ وہ بولی کہ تو میرا بھائی ہے، میں بہت مصیبت زدہ ہوں، تکلیف میں ہوں، کچھ میری مدد کر۔ میں بولا کہ وہ وعدہ یاد ہے جو بہت پہلے ہو چکا ہے، آج بھی وقت ہے، اگر وہ میری ہوس مٹا دیں، وہ وعدہ پورا کر لے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ تو وہ بہت کچھ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، میں کسی بھی قیمت سمجھنے تیار نہیں۔ وہ اتنی تنگست تھی کہ آخر وہ راضی بھی ہو گئی۔ جب راضی ہو کر میرے قابو میں برے طریقے سے آ گئی تھی، اس وقت تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے بولے اتق اللہ، لوگوں کا ڈر تجھے نہیں ہے، کم سے کم اللہ کا تو ڈر۔ اتنا وہ کہنا تھا، میں نے اپنی گرفت اس سے چھوڑ دی اور اس سے الگ ہوا اور اسے جو ضرورت تھی اس سے زیادہ دے کے بھیجا۔ یہ گناہ میں تیرے خاطر چھوڑا۔ اب کی بات پتھر اتنا سرک گیا کہ آدمی باہر نکل سکتا ہے۔ تو میں اس واقعے کو بیان کر کے یہ بولا کہ پتھر اتنا ہٹا کہ انسان نکلنے کے قابل، وہ حیا، پاک دامنی، عصمت کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ کی غیرت بھی اتنی جاگی، اللہ تعالیٰ نے اس ایک توبہ کرنے والے کے بدلے تینوں کو چھٹکارا دیا، باہر نکلنے کے راستے۔ تو آج اگر دیکھیں گے تو کتنے وہ ہیں کہ خود تو ماشاءاللہ بہت اچھے خوشحال ہیں، لیکن ماں ان کی خون سے آنسو رو رہی ہے، باپ ان کا تڑپ رہا ہے اور انہیں اس کا کوئی احساس نہیں، جبکہ یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اتنی مائیں ہیں جو تڑپ تڑپ کی دنیا سے چلے بھی نہیں، روز محشر ان کے سامنے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اتنے باپ ہیں جو ہماری محبت کے پیاسے ہیں، لیکن ہم انہیں محبت دینے تیار نہیں ہیں، اور اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کا ہم کو لگا ہے، باپ کا ہم کیا خیال کریں؟ حالانکہ یہ جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آگے بولا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو ہے میرے پاکٹ سے میری اجازت کے بغیر پیسے لے لیتا ہے، مجھے بتاتا تک نہیں۔ تو آپ کو فرمایا انت و مال کری ابھی کا، تو بھی تیرے باپ ہی کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے، تیری پاکٹ سے اٹھائیں، تیرے باپ کو تجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ باپ کی پاکٹ سے اٹھائیں تو وہ پورے بچوں کا حق بنتا ہے، وہاں اجازت کی ضرورت ہے، اور تیرا اکیلا وارث تیرا باپ ہے، تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور کتنے وہ ہیں جو جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں ایک بندہ آیا، اجازت لے کے آیا، حضرت خانقاہ کی باہر کی دیوار سے لگے ہوئے کمرے میں رہتے تھے، دیکھا کہ باہر کوئی اختلاف کی شکل بن گئی، حضرت باہر آئے، پوچھے کیا بات ہے؟ بولے کہ حضرت رکشہ والا بولا کہ میں 8 آنے مانگ رہا ہوں اور یہ 4 آنے سے زیادہ دینے تیار ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا کہ 1 روپیہ جیب سے نکالا، فرمایا بھائی تمہارے یہاں تک آنے کے 8 آنے ہیں اور یہاں سے ان کو لے جانے کے لیے 8 آنے ہیں،
سوال ہونے سے پہلے اجرت طے کرنی چاہیے. جب کچھ طے نہیں کیے اور ہمارا حساب تھا ریلوے اسٹیشن سے آنے کے 100 روپئے ہی ہوتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد وہ 200 کا کھاتا کرتا ہے، تو یہ ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی معمول 100 روپئے کا. یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں طے نہیں کیا. جب وہ مانگ رہا ہے تو یہ اجرت ہے، اس کی پوری دینا ہے، کیونکہ یہ امید اس سے بھی تھی کہ یہ دے دے گا اور ہمیں بھی ایک امید تھی کہ یہ زیادہ نہیں بتائے گا. تو اجرت کا مسئلہ بھی کم ہو یا زیادہ، جب تک طے نہ ہو جائے کام شروع نہ کرے. اور بغیر بات کیے کام شروع کر دیے تو اب جو وہ مانگے گا اس پر اب بارگنگ نہیں ہوگی. غلطی ہماری ہے. ایسے ہی تجارتی مسئلہ، آپ ایک دکان جا رہے ہیں اور دکان سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے چیز موجود تھی، تو آپ کا فریضہ بنتا تھا کہ وہاں جانے کے بعد پوری چیز کی جانچ پڑتال کر کے سودا کرے. سیدھا لے بھائی ایک بوری کی کتنے پیسے ہوگی، یہ بات کی. آپ کے تصور میں تھا کہ یہ مال بڑھیا ہوگا، آپ وہاں سے لے کے آئے. جب لے کے آئے تو مال گھٹیا نکلا، آپ بارگنگ نہیں ہو سکتے. یہ اور بات ہے کہ وہ دھوکہ دیا ہے تو گناہ اس کو ہے، لیکن ہمارے معاملات یہ ہیں کہ جب چیز دیکھ کر لیے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی اگر اس میں کچھ خلط بعد میں انہیں کیا ہے تو وہ اصول میں بات کریں گے. پھر دیکھیے ہمیں ایک بھروسے پر لے کے آ گئے تو بھروسے کی اب بھگتنا ہے. تو یہ اجرت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی. اور تیسری چیز حیا والی. حیا والی چیز یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں زلزلے کیوں آتے ہیں. حضرت عائشہ فرمانے لگی عورت جب خوشبو لگا کے نکلتی ہے دوسروں کو سنگھانے کے لیے، اچھا پہن اوڑھ کر نکلتی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو میں وہاں یہ بھی بولا تھا کہ شوہر کے لیے تو گجری کی لڑکی نصیب ہے اور باہر والوں کے لیے بہترین لباس. تو اب یہ جی رہی ہے کس کے لیے، دوسروں کے لیے یا شوہر کے لیے. بناؤ سنگھار شوہر کے لیے ہوگا، اوروں کے لیے نہیں. حدیث پاک میں دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، جو دکھانے کے قابل بنی ہے اس پر بھی لعنت ہے. عائشہ فرمائے پھر انتظار کرو زلزلے آئیں گے ضرور. یہ ساری چیزیں بڑے نازک مسائل ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ علم ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دامن برکاتہ ان کے اشعار ہے جس کا عنوان ہے اب مولا کو راضی کریں گے، جو میں حضرت والا دامن برکاتہ ان کے برکت سے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ قرے ارض کو گردش میں یوں زیر فلک رکھا کس نے، قرے ارض کو گردش میں یوں زیر فلک رکھا کس نے، سورج چاند ستاروں میں یہ نور و چمک رکھا کس نے، لیلا کے فانی چہرے پر ایسا نمک رکھا کس نے، خالق حسن کے ہر لہجہ ہے شان نعی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تاریخ اپنی عظمت کی لکھوائے رب کعبہ نے، جان لٹا کر دین کو زندہ رکھا ہمارے آبا نے، جنگ احد میں قوم نبوت دیکھا جوئی صحابہ نے، ایک دن میں دی 70 جانے ایسا پیارا ہے اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عشق خدا کی آگ وہ پہلے سے نے دل میں لگاتے ہیں، جس سے معاصی کے سارے ہی خار و خس جل جاتے ہیں، پھر سالک کو آسانی سے منزل پر پہنچاتے ہیں۔ رب نے ایسا عشق دیے ہیں، رب نے ایسا عشق دیے ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی رب سے غافل ہو کر اپنی عمر گوا بیٹھے، بھول کے اپنے مولا کو ہم دل غیروں سے لگا بیٹھے، خالق کے دل سے ناتا توڑا دل کا چین لٹا بیٹھے، خالق کے دل سے ناتا توڑا دل کا چین لٹا بیٹھے، چین کہیں ہے عشق بتا میں، چین کہیں ہے عشق بتا میں، توبہ توبہ معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب تک جو ہونا تھا وہ اب دل سے توبہ کرتے ہیں، اب تک جو ہونا تھا وہ اب دل سے توبہ کرتے ہیں، ترک معاصی کا اے اثر ہم آج ارادہ کرتے ہیں، اپنے شیخ کی مجلس میں ہم لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں، اپنے شیخ کی مجلس میں ہم لوگ یہ وعدہ
اب مولا کو راضی کریں گے، اب مولا کو راضی کریں گے، سب کہہ دو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جنگ احد میں خون نبوت دیکھا چوں ہی صحابہ نے، ایک دن میں دی 70 جانیں، ایسا پیارا ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليضحكوا قليلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات سامعین کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دینی گفتگو سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ جب کسی دینی مجالس میں ہم شرکت کرتے ہیں، پہلے اللہ کے حضور ہمارے نام تجویز ہو جاتے ہیں، پھر حلقوں میں ان بندوں کو جڑنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہیں۔ ان نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو کیسے گن سکتا ہے، جبکہ انسان کے تصور میں نعمتیں ہی نہیں ہیں تو گن کیسے سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گر نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے۔ تو کسی دینی مجلس میں شامل ہونا ثواب سے خالی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، تو اس کا شکر ہم کب ادا کریں گے؟ ہمارے ذہن میں تو ایک شکر کا موقع ہی نہیں ہے۔ ہماری نگاہ میں تو محدود دنیا ہے، دنیا ملی تو شکر گزاری ہے، نہ ملے تو ہم صبر کے ہر جگہ شکوے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے بھی روئے، اور جب گناہ ہو جاتے ہیں تو ندامت سے بھی روئے، خوف خدا سے بھی روئے، تو رونے سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا دم بھرتے، لیکن جب آپ علیہ السلام سے آپ کے دربار سے باہر نکل کر اپنے لوگوں میں شامل ہو جاتے
تو وہاں مذاق کرتے، ایک دوسرے پہ گر گر کے ہنستے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ تھوڑی سی مدت میں وہ جتنا ہنسنا ہے ہنس لیں گے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن جب یہاں سے آنکھ بند کریں گے تو وہ رونا جو ہے ان کا بہت ہوگا، اور اس رونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بے سود ان کا رونا ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ جزاء بما كانوا یکسبون، جو انہوں نے عمل کیا تھا اسی عمل کی آج بھگت رہے ہیں۔ تو ہر مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حضور روئے۔ رونا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رونا وہ ہوتا ہے جو آنسو تو بہتے ہیں لیکن آواز نہیں آتی، اور ایک رونا وہ ہوتا ہے جو آنسو بھی بہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سسکیاں بھی بن جاتے ہیں، آواز بھی نکل پڑتی ہے۔ ہر قسم کا رونا اللہ کو پسند ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کو رونا کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ یہ جتنا بھی رونا ہے آسمان کے نیچے ہی رونا ہے، آسمان کے اوپر رونا نہیں ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے اور ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار، اللہ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آسمانوں پر فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ روتے تو وہاں بھی ہوں گے لیکن وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں تو ندامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ندامت کے آنسو روئے زمین پر ہے، وہاں آسمانوں میں ندامت کے آنسو نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے حضور ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور دو نشانات اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اب سوال ہوا کہ وہ کون سے دو قطرے ہیں، وہ کون سے دو نشان ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک قطرہ وہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اللہ سے استغفار طلب کرتے ہوئے، اللہ سے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آنکھیں اس کی چھلک گئی اور آنکھیں اس کے ڈبڈبا آئی اور قطرے نکل گئے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور ایک قطرہ وہ ہے جو فی سبیل اللہ، جہاد میں بندہ جہاد کرتے ہوئے اس کے بدن کو زخم پہنچا اور وہاں سے خون رسنے لگا، یہ قطرہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ کیا ان دونوں کے درمیان ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ قطرہ اپنے بچھونے میں بیٹھ کر، آرام نرم گدوں میں بیٹھ کر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک قطرہ بہا رہا ہے، اور ایک وہ بندہ جو سارا گھر دار چھوڑ کر فقر و فاقے کا شکار ہو کر جہاد کرتے ہوئے وہاں اپنے خون کے قطرے بہاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں قطرے میرے پاس برابر ہیں۔ ایسے ہی دو نشانات، ایک نشان وہ ہے جو اللہ کی راہ میں بندہ نکلا اور اس کے بدن میں گھسیرے پڑے، نشانات نمودار ہو گئے، اللہ کو یہ نشان بڑے پسند ہیں۔ اور ایک وہ نشان ہے بندہ عبادت کرنے کے بعد اس کی پیشانی پر نماز کا گٹا آ گیا، اس کے گھٹنوں میں سجدوں کی وجہ سے گھٹے پڑے، انگلیوں میں اس کے نشانات آئے، اللہ کو یہ بھی بڑے پسند ہے۔ کتنا آسان سودا ہے، بندہ سجدے لمبے لمبے کر کے نشانات کے ذریعے اللہ کا محبوب بن جائے، اور بندہ اللہ کے دربار رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، عشاء کے بعد کا وقت تھا،
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین وہی موجود تھی۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سونے کا ارادہ ظاہر فرمایا، لہذا حضرت حفصہ کا جو بچھونا تھا اور ایک تکیہ ایک بچھونا، اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہو گئے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ رات کا ایک حصہ گزرا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے تکیے گرم ہو چکے ہیں اور میرے رخساروں پر کچھ گرم گرم پانی لگ رہا ہے۔ میں چوک اٹھی اور میں نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی آیت آپ نے پڑھا اور میں ادھر آیت سنی، ادھر میرے کان لگے تو بازو والے کمرے میں حضرت ابن عمر آہستہ آہستہ تلاوت فرما رہے ہیں تہجد میں، اور وہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ختم کر چکی ہیں، ان آیتوں پر آپ رو رہے ہیں۔ آخر اس کا کیا ترجمہ تھا؟ اللہ کے نبی کس وجہ سے رو رہے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہے گا، تم سے پردہ کر لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے ملاقات نہیں کریں گے، روز محشر اللہ کے دیدار سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات امت کو ہیں، انہی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی کی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تشریف لائی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، فلاں آپ کا صحابی بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ کہنے جا رہی تھی لیکن شرم کے مارے خاموشی کے ساتھ واپس ہونا چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے جائزہ لیا ان صحابی کا، ان کا گھر دیکھا، ان کا بسترا دیکھا تو پتہ چلا کہ جہاں بسترا ہے وہاں اوپر سے ایک رسہ لٹکا ہوا ہے، اوپر ایک رسہ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ رسہ کیا چیز ہے؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں دن بھر کا مزدور آدمی ہوں، تھکا ماندہ ہوں، جب رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوتا ہے، نیند کے جھونکے ایسے زوردار آتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اوندھے منہ گر جاؤں گا، لہٰذا اپنی کمر سے اس رسے کو باندھ لیتا ہوں کہ اگر نیند کا جھونکا بھی آ جاؤں تو گروں نہیں بلکہ لٹک جاؤں۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، جیسے اللہ کے لیے تیری عبادت کرنا حق بنتا ہے ویسے ہی تیرے نفس کے لیے کچھ آرام کرنا بھی تیرا حق بنتا ہے۔ جب تیرے نکاح میں تیری بیوی آئی ہے تو اس کا جو بھی حق ہے وہ ادا کرنا بھی تیرا حق بنتا ہے۔ صرف عابد و زاہد ہونا کمال نہیں ہے۔ انسان آخر انسان اتنا اس کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہ انسان اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، بیوی بچوں میں آتا ہے تو گھل مل بھی جاتا ہے، تجارت میں جاتا ہے تو وہاں بھی مصروف ہو جاتا ہے، لیکن جب پھر مسجد کا رخ کرتا ہے اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایسی نرالی ادا ہے اس کی کہ فرشتے بھی اس پر عشش کرنے لگتے ہیں۔ ایک اللہ والے دعا کر رہے تھے اور دعا میں کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ میں تیرے دربار ایسے چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہوں گے، تیرے دربار میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، لہٰذا میں قدر کے لیے کہتا ہوں کہ وہ چیزیں میں پیش کرتا ہوں۔ ساتھ میں رہنے والوں کو بڑا عجیب لگا، کہنے لگے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، یہ کیسے بے ادبی والے الفاظ کہتے ہیں کہ آپ کے دربار میں وہ چیزیں پہنچا رہا ہوں میں جو آپ کے دربار میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز میرا عذر اور معذرت کرنا ہے، میں اللہ کے دربار عذر و معذرت کا تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کے دربار میں یہ چیز نہیں ہے، اور نیستی والا تحفہ لے کے آیا ہوں، میں بندہ ہوں، کوئی مانگتا ہے تو نہیں کے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں، یہ نہیں کی مجبوری جو ہے، نیستی کی مجبوری آپ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ندامت اور شرمندگی یہ اللہ کے دربار میں نہیں ہے، تو یہ ندامت اور شرمندگی بھی لے کے آیا ہوں، اور خطا تصور نہیں ہے، میں خطاؤں کا کیا ہے خطاؤں کا مجموعہ ہوں، خطائیں تیرے دربار لے کے آیا ہوں اور تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں مغفرت کی۔ تو اللہ کے بندے بھی کیسے کیسے نرالے انداز سے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے تھے۔ بار بار آپ نے سنا ہوگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تابعین ہیں، حضرت علی کے شاگردوں میں سے ہیں، ایک مرتبہ آپ طواف فرما رہے ہیں، ایک لڑکی جو نظر دیکھنے سے تو باندھی لگتی ہے، دبلی پتلی ہے، اور کہہ رہی ہے یا اللہ میں قسم دیتی ہوں تیری اس محبت کا جو تجھے میرے ساتھ ہو گئی ہے، تیری اس محبت کا واسطہ دے کے تجھے یاد کرتی ہوں جو تجھ کو میرے ساتھ ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بصری کو بڑا عجیب لگا، حضرت حسن بصری نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب وہ عورت واپس آئی تو کہنے لگے اماں تو نے کیا بات کہی ہے، ہو سکتا ہے تو نے بدل کے کہہ دیا ہو، تیرے الفاظ یوں تھے، تو یوں کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے میرے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو بندی اجنبی تھی، لیکن اس نے کہا، پہلا لفظ اس نے کہا حسن، مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن بصری کو نہیں جانتی تھی، لیکن نام لے کے کہی حسن سنو، میں تمہیں بڑا کامل انسان سمجھتی تھی، آج معلوم ہوا کہ ابھی کامل نہیں ہوئے ہیں، میں نے جو کہا وہ بالکل پوری بشاشت کے ساتھ کہی ہوں، اور میں نے جان بوجھ کے کہی ہوں، اگر اس کو میرے سے محبت نہ ہوتی تو اس دربار میں مجھے وہ کیسے بلا لیتا، اگر اس کو محبت نہ ہو جاتی تو اس پردے میں لپٹنے کا مجھے موقع کیسے مل جاتا۔ یہ خود دلیل ہے کہ اس نے مجھے چاہ لیا، جبھی تو اپنے گھر بلا لیا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں تب جا کے مجھے توحید کا سبق ملا، تب جا کے مجھے معلوم ہوا کہ محبت اللہ کو بندے سے ہوتی ہے، تبھی اس کو توفیقات سے بھی مالا مال کیا جاتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن ملک نفسہ، بڑے ہی خوش قسمت بندے وہ ہیں، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، لمن ملک نفسہ، جو اپنے آپ پر قابو پا لیا ہے، جو اپنے آپ پر قابو ایسے رکھا ہے کہ گناہ سے بچنا چاہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کر لیتا ہے، آنکھ کی حفاظت کرنا چاہے تو آنکھ کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے آپ پر پورا اختیار ہے۔ تو فرمایا ایسا بندہ بڑا ہی مبارک بندہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وَوَسِعَهُ بَيْتَهُ، اور اس کا گھر اس کے لیے وسعت والی چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ گلی کوچوں میں گھومنا نہیں چاہتا ہے، اپنا وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ اور تیسری چیز وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، گناہوں پر رونے لگتا ہے، جب گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتا ہے۔ آج دیکھیے ان تین چیزوں کو سوچ کے دیکھیے، ان کا مراقبہ کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہمیں ایسے مجبور کر دیا ہے کہ ہم نہ چاہے ہوئے بھی کوئی گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم چاہ کر عبادت نہ کر سکیں؟ جب دنیا کے مسئلے میں کوئی چیز کو ہم چاہتے ہیں کر بیٹھتے ہیں، جب کسی چیز کو نہ کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز نہ کرتے ہیں، تو پھر دین کیوں اتنا سستا ہو گیا؟ وہاں ہم مجبوری بتاتے ہیں کہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ انسان چاہے
تو گناہ سے بچ سکتا ہے۔ جب اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیں، پورا خاندان مل کے کہیں کہ بھائی سے مل جاؤ، یہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب عزم بالجزم برائی میں اتنا ہے تو نیکیوں میں عزم بالجزم کیوں نہیں ہے؟ جب پوری یہاں سے وہاں تک پورے قرابت دار آپ سے کہہ لیں کہ بھائی وہاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ اگر چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل نہیں کرتا ہے اور آپ وہاں کینہ پالتے ہوئے وہاں مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر آپ عزم کریں تو اس کینے کو ختم کر سکتے ہیں اور وہاں مدد کر سکتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قریب کے زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، تقریباً 200 سال پرانے یہ واقعہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی، بار بار بے ہوشی آ جاتی تھی اور لوگ بڑا پریشان تھے، اور اس زمانے میں معلوم تھا کہ دہلی کے اندر ایک سنیاسی ہے، جب اس کے پاس کسی مریض کو لے کے جاتے ہیں ایک نگاہ کر دیتا ہے تو اس نگاہ کے بدلے کیسا بھی مریض ہو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت سے اجازت مانگی گئی، حضرت نے کہا نعوذ باللہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بار بار غشی آنی شروع ہوئی تو مریدین نے ایسا کیا کہ اب حضرت کا حیات کا مسئلہ ہے، حضرت تو انکار کرتے ہیں لیکن پھر ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے۔ آخر کار اسی غشی کی حالت میں حضرت کو اس سنیاسی کے پاس لے پہنچے۔ سنیاسی ایک نظر کیا، حضرت کی بے ہوشی ختم ہوئی اور اٹھ کر بیٹھے، بشاشت بھی طبیعت میں آ گئی۔ اب حضرت جو ہے اس سے ہم کلام ہونا شروع ہوئے، اور وہ بھی حضرت عبدالحق محدث دہلوی کو جانتا تھا کہ دہلی کی ایک بڑی شخصیت ہے، تو بڑا ادب کے ساتھ وہ بھی بات کر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ مقام ملا کیسے ہے، یہ کیسے مقام مل گیا تمہیں کہ جس پہ نظر کرتے ہیں فوراً اس کو صحت مل جاتی ہے؟ تھوڑی دیر گھما پھرانے کے بعد اس نے جواب دیا کہ 30 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، میں اپنی مرضی میں جو بات آتی ہے اس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ طبیعت اگر بھوک کی وجہ سے کھانے کو چاہتی ہے میں کھاتا نہیں ہوں، جب بھوک میری لگ کے مر جاتی ہے تب جا کے تھوڑا کھا لیتا ہوں، جب طبیعت پاکی کو چاہتی ہے میں غسل نہیں کرتا ہوں، طبیعت گناہ کو چاہتی ہے میں گناہ نہیں کرتا ہوں، طبیعت اچھا پہننے اوڑھنے کو چاہتی ہے میں میلے کچیلے کپڑوں پر اپنی گزر بسر کر لیتا ہوں۔ 30 سال یہ اسی میں میرے گزرے ہیں، تب جا کے مجھے یہ مقام ملا ہے کہ جس کو دیکھتا ہوں اس کو صحت کے ساتھ مالا مال کر دیتا ہوں۔ تو حضرت جو ہے تھوڑی دیر اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے اب پوچھنے لگے بھائی اسلام کے متعلق تیری کیا رائے ہے، تیرا دل کیا کہتا ہے، اسلام سچا مذہب ہے یا غلط مذہب ہے؟ اس نے کہا میرا دل تو کہتا ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے، میں تو بت پرستی کو چاہتا ہوں، اسلام سے مجھے بہت دوری ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تب تو تم اپنی بات پر مکر چکے ہو، اپنی بات پر سچ نہیں ہے، 30 سال سے ایک چیز کا کینہ پل رہا ہے اور اسلام تمہارا دل غلط کہہ رہا ہے، اور آج تک تم اس اسلام کو قبول کر کے اس دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو پھر یہ تمہارا وعدہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا یہ بالکل صحیح بات ہے اور میں آپ کے ہاتھ توبہ کرتا ہوں۔ تو 30 سال کی محنت کے بعد اسے جو مقام ملا تھا، جس کو ایک نظر کیا وہ بیماری ختم ہوئی، اس کے جسمانی جتنی بیماریاں تھی وہ ختم ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت دیکھیے، ان کی عبادتوں کو دیکھیے، صرف ایک نظر انہوں نے کی ہے تو اس کی روحانیت کو انہوں نے بلا بخش دی، ان کی مری ہوئی روحانیت کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نیک بندوں کو جو عطا کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں، لہذا ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کے دربار ہم کچھ وقت نکالیں کہ اس میں ندامت کے کچھ آنسوں کو بہا دیں۔ رونا تو انسان کا عجیب عجیب طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک رونا کون سا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں البکاء علی الغم۔ انسان کو جب کوئی غم آ جاتا ہے تو اس غم کی وجہ سے بندہ بڑا رونے لگتا ہے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، تو غم جب
تازہ ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، جیسے کسی کا حادثہ یاد آ گیا، جب یاد آیا کئی سال بھی بیت گئے ہوں آنکھیں اس کی نم ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد ملک شام حضرت بلال نے مناسب سمجھا کہ آپ نہیں رہے تو اذان بھی نہیں دوں گا، میں اذان وہاں کھڑے ہو کے دوں، یہ مجھے ہمت نہیں ہے، اب میں جو وقت ہے زندگی کا وہ جہاد میں گزاروں گا۔ ملک شام کی طرف ہجرت فرما دیے، اور جہاد پہ جہاد، جہاد پہ جہاد، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عمر کا ایک لمبا زمانہ، اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، پورے صحابہ کرام کی آرزو تھی کہ آپ علیہ السلام کے جو مؤذن تھے وہ پہلی اذان یہیں پر بیت المقدس، یعنی ہمارا یہ قبلہ پرانا ہے، اس پر بھی وہی اذان دے۔ حضرت عمر کو بھی یہ بات اچھی لگی، حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال اب تم مؤذن بیت المقدس کے بن جاؤ، وہاں اذانیں دیتے رہو۔ ایک زمانہ گزرا، ایک زمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ حضرت آپ آئے ہیں، مسجد نبوی میں اذان دے دیجئے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں اذان نہیں دے سکتا ہوں، مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب صحابہ کرام نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو حضرت بلال انکار نہیں کریں گے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت بلال سے درخواست کی کہ اذان دیجئے، تو اس وقت حضرت بلال کی اذان ہونا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک ایسا سما بن گیا کہ جتنی عورتیں گھر کے اندر تھی سب کے سب باہر آ گئی، اور ان کو ایسا انتظار تھا گویا کہ یہ آواز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام پھر سے واپس آ گئے۔ تو یہ رونا جو ہے غم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ غم کا رونا بھی پسند ہے، لیکن دنیاوی غم میں نہیں ہے۔ بندہ کوئی گناہ کرے اور گناہ کو یاد کریں اور روئیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ کو نقصانات ہو جائے، آپ کے نقصان پر آپ کو رونا آ رہا ہے، یہ رونا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مفتیان کرام نے فرمایا ہے کوئی بندہ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کے خوف سے رو رہا ہے تو وہ نماز قبول ہے۔ گھر میں میت ہو گئی ہے اور اس میت کے صدمے سے نماز میں آ کے رو رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہے، کیونکہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے دنیا کو سوچ رہا ہے اور دنیا کا غم تازہ ہوا تو رونے لگا، یہ رونا جو ہے نماز کو فاسد کر دے گا۔ تو اللہ کا رونا مقبول ہے، اور دنیا کے رونے یہ تو چلتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ ایک رونا تو غم کا ہوتا ہے، اور ایک رونا کون سا ہے؟ انسان خوف کی وجہ سے روتا ہے کہ میرا کیا ہو جائے گا، اگر میں وہاں سے آ جاؤں تو میرے متعلق کیا فیصلے ہو جائیں گے، میری نوکری ختم ہو جائے گی، میری چاکری ختم ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزوں کے خوف کی وجہ سے جب طبیعت بھر آتی ہے رونا شروع کر لیتا ہے۔ اب بتائیے یہ رونا اگر اللہ کی یاد میں ہو تو یہ قابل تعریف رونا ہے، یہ رونا دنیا کے لیے ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک رونا کون سا ہوتا ہے؟ الخوف البکاء فی الفزع، انسان پر وحشت طاری ہو جاتی ہے تو وحشت کی وجہ سے روتا ہے۔ جیسے میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، اب گھر جاؤں تو ماں باپ مجھے ماریں گے، وہ سوچ رہا ہوں تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ یا کسی آدمی کو کورٹ کچہری بلایا گیا ہے تو وہاں پیشی ہوگی تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں، وہاں رو رہا ہے۔ یہ الخوف فی الفزع ہے، یہ رونا رونا نہیں ہے، یہ دنیا کا رونا ہے۔ ایک رونا وہ ہے جس کو البکاء فی الریا کہا جاتا ہے، انسان نام و نمود کے لیے رو رہا ہے، سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے رو رہا ہے۔ جیسے عورت اپنی ساس سے بدگمان کرنے کے لیے شوہر کے سامنے رو رہی ہے، یہ رونا اس کا نام و نمود والا ہے، نقصان والا رو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رونا وہ ہے جو کسی جھوٹ پر اس کو سچ بتانے کے لیے رویا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا
وجاؤ اباہم علی عشاء یبکون، قرآن کریم نے کہا کہ ایک وہ وقت یاد کرو جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سب کے سب روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے اور روتے ہوئے کہے تھے کہ ہمارا بھائی جو ہے بھیڑیا اس کو کھا لیا ہے، سب کچھ ہے، حالانکہ ان کو پوری حقیقت معلوم تھی، کنویں میں ڈھکیلا انہی نے تھا اور ان کو کپڑوں سے ننگا انہوں نے کیا تھا، سب کچھ کرنے کے بعد یہ جھوٹا رونا روئے تھے۔ یہ رونا یہ گناہ کا رونا ہے، اس گناہ پر، اس رونے پر قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک رونا وہ ہے جو شکر پر ہوتا ہے، وہ خوشی پر رونا ہوتا ہے۔ جیسے ایک اللہ والے جا رہے تھے، راستے میں ایک پتھر رو رہا ہے، پوچھا گیا کہ روتا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن آگ دہکانے کے لیے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، اور جب واپس آئے ہیں کئی دن کے بعد پھر رو رہا تھا۔ اب پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اب رونا یہ شکر کا رونا ہے، پہلے غم سے رو رہا تھا، اب شکر پہ رو رہا ہوں کہ ایک اللہ کا بندہ میرے لیے دعا کیا ہے، اللہ میری بخشش کر دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے۔ تو یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جیسے انسان نہ سوچا تھا اس کو گھر مل گیا، نہ سوچا تھا اچھی چیز مل گئی، نہ سوچا تھا فرما بردار اولاد مل گئی، اب وہاں وہ خوشی سے رونا رو رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا البکاء علی الشکر، یہ شکر پر رو رہا ہے۔ لہذا رونے تو بہت ہیں، جب ایک رونے کو ہم اختیار کر لیں گے تو وہ رونا سارے رونوں پہ بھاری ہے، وہ ہے ندامت پر رونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار انسان کچھ وقت نکالے، 5-10 منٹ صحیح، اللہ کے دربار سر بے سجود ہو کر، یا اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، میں ان گناہوں کی وجہ سے آج توبے کے آنسو بہا رہا ہوں، اس رونے کو اگر رو لیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آرام فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل امین آئے، تشریف لائے تو آنکھیں بڑی پرنم تھی اور چہرے سے اداس تھے، اور حضرت جبرائیل امین آئے تو آتے ہی کعبۃ اللہ کو پکڑے ہوئے تھام کر رونے لگے، بہت دعائیں کی۔ جب واپس آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ نے کیا دعا مانگی اور رونا آپ کا کیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کعبۃ اللہ کے وسیلے سے میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نام کو نہ بدلائیے، میرے جسم کو نہ بدلائیے، بس یہی کہتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ رونا کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے عزازیل کے اس مقام کو بھی دیکھا ہے جو شیطان کے نام ملنے سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، جب اس کو آسمانوں سے ملعون بنا کر دھکا دیا گیا اس وقت میں بھی بہت رویا، میکائیل بھی بہت روئے، دونوں ہم رو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ تو اس وقت ہم نے کہا کہ یا اللہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ اس کو یہاں سے در بدر کر دیں گے، اس کو دھکا دے دیں گے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت صرف ہم سے اتنا کہا تھا کہ ہاں میری بڑائی کی قسم ایسے ہی خوف میں رہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ جب سے لے کر آج تک ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا نام نہ بدلائیو، یعنی میرا نام جبرائیل ہے، ہمیشہ کے لیے جبرائیل ہو۔ عزازیل کا نام عزازیل تھا لیکن اس کا نام شیطان لعین رکھ دیا گیا۔ تو حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے یا اللہ میرے لیے آپ فرما دیجئے کہ ہمیشہ میرا نام جبرائیل ہو اور میرا جسم ہمیشہ یہی جسم ہو، شیطان کی طرح وہ جسم نہ ہو جو مردود ہے۔ تو اللہ کے خاص بندے، وہ بندے جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، نور سے پیدا ہوئی مخلوق ہے، جب ان کے اندر اتنا خوف ہے تو ہم کیوں اتنے نڈر ہیں؟ جب اتنے وہ خوف زدہ ہیں تو ہم کیوں اتنے اطمینان سے ہیں؟ ضروری ہے کہ آج حالات کا تقاضا ہے، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب ہم اپنے اندر بدلاؤ کی فکر کریں گے، جب ہم رونا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کئی رونوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے
کچھ دیر استغفار کر لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب استغفار جو تھا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنك قلت في كتاب الحمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نستغفر الله 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 نستغفر الله
نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اغفر وارحم وتجاوز إنك أنت الأعز الأكرم. الہ العالمین تو قاضی الحاجات ہم محتاج ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہماری زندگیاں تیری نافرمانی میں گزری ہیں. اے اللہ شکران نعمت ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہے، غفران نعمت میں ہماری زندگیاں گزری ہیں. اے اللہ ہم اپنے کیے پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر تیرے دربار آئے ہیں. اے اللہ سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے حبیب کی نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ غیروں کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، اے اللہ یہود النصارہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اے اللہ ارحم الراحمین تو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے. اے اللہ تو توبہ کو بہت پسند کرنے والا ہے. اے اللہ توبہ کو بہت پسند کرنے والا ہے. ماننے والوں سے راضی ہے، نہ ماننے والوں سے ناراض ہے. اے اللہ تیرے دربار میں آس سے یاس نہیں ہے. اے اللہ تیرے دربار میں امید ہے نا امیدی نہیں ہے. اے اللہ ہم گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن تیرے نبی کی مرحوم امت ہے. اے اللہ تیرے نبی کی مانگ کر لی ہوئی امت ہے. اے اللہ تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے. اے اللہ تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے. اے اللہ اگر تو نے دھکا دے دیا تو اے اللہ تیرے علاوہ کون سا دربار ہے؟ اے اللہ تیرے علاوہ کون سا دربار ہے؟ اے اللہ تو رحم فرما دے. اے اللہ تو رحم فرما دے. اے اللہ ہم سے عبادات بھاری ہو چکے ہیں. اے اللہ گناہ ہمارے لیے آسان ہے، گناہوں کی لذت مل چکی ہے. اے اللہ تیری تلاوت کی حلاوت سے ہم محروم ہیں. اے اللہ عبادتوں کے جذبوں سے ہم محروم ہیں. اے اللہ گناہوں کی چنگاری تو ہمارے اندر ہے، عبادات کی چنگاری نہیں ہے. اے اللہ تو رحم فرما دے. اے اللہ تو رحم فرما دے. اے اللہ عبادات کی توفیقات سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اپنے رحمت سے مایوس نہ کیجیے. اے اللہ اپنے رحمت سے دور نہ فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب کا صدقہ، اے اللہ آپ کے حبیب کا صدقہ نیکوکاروں کے زمروں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. اے اللہ مرتے دم تک اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ماننا تو کسی کا ہے ہی، اے اللہ ماننا تو کسی کا ہے ہی. نفس و شیطان کے ماننے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. ہوا و ہوس کے بندے ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما.
تیرے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما جن اعمال کے صدقے تیری محبت نصیب ہوتی۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائیے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اے اللہ حلال روزی عطا فرما، اے اللہ حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کے اندر حیا نصیب فرما دے، پاک دامانی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اندر دینداری عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری جوانی کی مستی کو ہم سے دور فرما دیجیے، اے اللہ بوڑھوں کی غفلت کو دور فرما دیجیے، ہر وقت موت کا استحضار نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر وقت موت کا استحضار نصیب فرمائیے، اے اللہ حضور قلبی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، ہمارے قلوب کو مصفہ مزکہ مجلہ بنا دیجیے، اے اللہ مساجد سے ہمارے اے اللہ رشتوں کو مضبوط کر دیجیے، اے اللہ نمازوں کا ہمیں پابند بنا دیجیے، اے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم سے محبت نصیب فرما، مرتے دم تک قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے ہی مرضی کا جینا و مرنا نصیب فرما، اے اللہ تیری ہی مرضی کا جینا و مرنا نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے تیرے نام لیوا رہیں، جب آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب فرما، جب اٹھے تو صلحہ میں محشور فرما، اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جام کوثر عطا فرما، اے اللہ ہم جنت کے سوالی ہیں، جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا سید العالمین حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ اللہ۔